नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर। देयर इज़ नो इंट्रो नाज़रीन, आज शो का कोई इंट्रो नहीं है। मैं एक बड़ा मुश्किल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान के 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ साहब। बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। मतलब 2000 जब वो इलेक्शन में तो शुरू कैंपेन में तो कहते थे आई लव यू एंड लव यू टू वाली बात। उसके बाद वो ज़रा खामोशी में चले गए, बहुत कम बोलते हैं। तो आज उनकी मुलाकात हुई और मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब भी साथ थी। वो तमाम 9 मुंतखब 12 अरकान हैं शायद जिन्होंने जो MP और MNA मुंतखब हुए, उनसे वो बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत में उन्होंने एक सवाल उठाया, मैं चाहता हूँ कि उसका जवाब, और मुझे पता है कि उसका जवाब आपके पास है और किसी के पास नहीं है। नहीं, 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 मैं नवाज शरीफ के अलावा उस सवाल का जवाब आपके पास है। नवाज शरीफ ने कहा, बहुत सारी बातें की, 2-4 अहम मुद्दों पे बात की उन्होंने। एक नुक्ते पे मैं चाहता हूँ, एक सवाल उठाया, उस सवाल का जवाब चाहिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान अकेले मुजरिम नहीं है। इमरान खान अकेले मुजरिम नहीं, उनको लाने वाले भी मुजरिम हैं। ये सवाल है, वो लाने वाले कौन थे? बात सुनो मेरी, आपके घर चोरी हो और पता मैं दूंगा? सर बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं सर। नहीं, कि वो 3 मरतबा वजीर आजम रहे। तो आपको 50 साल सावत में हो गए। मैंने झक मारी। बात यह है कि उस मौजू की तरफ आते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। चले, लेकिन बहुत एक खौफनाक बात हो रही है कि नाम नहाद खबर फोड़ी गई, नाम नहाद एक अफगान अलेजिडली मीडिया ग्रुप की जानिब। फिर कोई वो खुरासान डायरी हमारे यहाँ छपती है ना, खुरासान न्यूज़ भी बन चुका है, वो भी कोई कारखाना है। अल्लाह मेरे मुंह में खाक, मज़े ये कि शुभ शुभ बोलना चाहिए, कितना भी आपके जहन में किसी के बारे में कोई अच्छाई या बुराई हो, उसमें दावा किया जा रहा है बार बार कि खुदा न खास्ता अल्लाह मेरे मुंह में खाक कि वो ये बात दोहराते हुए इमरान खान साहब के हवाले नकल कुफ्र नबाशिद वाली बात है। और इस वक्त भारतीय मीडिया के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स, उन पे इस वक्त प्राइम टाइम में स्टोरी यही है कि वो अब कहाँ गायब कर दिया। अरे मुझे खुद 3-4 सहाफ़ियों ने, जो बड़े, मैं उनको बड़ा क्रेडिबल मानता हूँ, उन्होंने कहा कि ये इसको चेक करें, हमें लगता है ये न्यूज़ दुरुस्त है। वो अपने तौर पे दुरुस्त मान के बैठे। मैं वही कह रहा हूँ ना। अब ये मैं तुम्हें फ्रैंकली बात बताऊँ, डिसइंफॉर्मेशन की एक हद होती है, लेकिन ये जो डिसइंफॉर्मेशन है ये बहुत मलिशियस, बहुत घटिया है। इसका मतलब ये है कि आप इतना शोर मचाओ, इतना शोर मचाओ कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं इस बात पे बिलीव कर लें, और खुदा न खास्ता उस तरह के वाक़यात हों। सोशल मीडिया में बाकायदा एक समझिए का बाबा ओपन करते हैं, एक्स तो सामने यही आता है। बाबू, सोशल मीडिया अपनी जगह, हिंदुस्तान का तो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, और मैं इंतहाई ध्यानदारी से समझता हूँ कि इस बात को हमें ऑफिशियली इसकी बाकायदा ट्रजेक्टरी देखना चाहिए कि ये ख़बर कहाँ से शुरू हुई। आज के दौर में ये सारी चीज़ ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं। रकम इदारे लगे होंगे इस पे शायद, पता नहीं लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि इस ट्रजेक्टरी को पूरी तरह लोकेट करके पब्लिक के सामने रखा जाए कि साहब ये ख़बर इस तरह जनरेट हुई है और ये इसके आउटलेट्स हैं, और इसका मकसद पाकिस्तान में सिवाय फितना और फसाद फैलाने का और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट करना। ये जो है, ये बात मेरा ख्याल है कि इससे कम हमें इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आइडेंटिफाई करके उनके एटलीस्ट अगर उन पे हाथ नहीं डलता तो उनके नाम बताए जाएं कि यहाँ से जनरेट हुई उन पे और यहाँ से प्रोपोगेट हुई। अरे बाबा, बात ये है कि अगर इंडिया में बैठ के कोई डिसइंफॉर्मेशन कर रहा है तो मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ। हमारे कई पाकिस्तानी यहाँ से गए हुए हैं, यहाँ वो टबों में बैठा करते थे, अब उनके ख्यालात कुछ और हैं। यहाँ वो बैठ के रिसाले निकाला करते थे बड़े कीमती, जो कि अच्छे भले पब्लिशर के बस की बात नहीं है, लेकिन अब उनके ख्यालात कुछ और हैं, तो हम उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। और वैसे भी मैं किसी के बिगाड़ने पे एतबार करता ही नहीं।
ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم ایک غلط بات کر رہے ہو، بیس لیس بات کو پروپیگیٹ کر رہے ہو، تو آئی شوڈ کنفرنٹ یو. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں تو اب آپ کہیں گے کہ اچھا جی اگر آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے تو پھر میں یہ جواب دیں. جواب تو دیں گے نا. وہ انہوں نے کہا، نواز شریف صاحب نے، ہاں انہوں نے کہا عمران خان اکیلے مجرم نہیں ہاں. بلکہ ان کو لانے والے بھی مجرم ہیں. وہ کیا کہنا چاہتے میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، 100% ایگری کرتا ہوں. لیکن ہیں؟ کیا میرے میں یا تمہارے میں اب کتنے بھی بڑے فن خوان صحافی ہوں، کیا ہمارے یہ وسائل، قوت اور اختیار ہے کہ ہم ان کا سراغ لگا سکیں؟ ہم تو نہیں لگا سکتے. صحیح ہے نا. اس وقت وطن عزیز کا پرائم منسٹر کون ہے، چیف ایگزیکٹو؟ شہباز شریف صاحب. یہ بات ان کو اکیلے میں کہہ دیتے ہیں. انہوں نے اگر برملا اس کا اظہار کیا تو کوئی وجہ جب تو آپ ہوگی. برملا اظہار کر رہے ہیں تو آپ پھر میرے جیسے شخص کو دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ بات کھل کے اب ہونی چاہیے، چونکہ اب تم پرووک کر رہے ہو جو تمہاری عادت ہے. نہیں اللہ، میں دیکھیں میں تو بڑا سادہ سا آدمی ہوں. یا تم بہت سادہ ہو تو جلیبی کی طرح سادہ. ہو گئی بات. ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ تھرو آؤٹ 4 اپریل 2016 میں یہ قضیہ شروع ہوا کہ جی پاناما پیپرز یہ دھماکے کی طرح پھٹ گئے. پاناما پیپرز میں نواز شریف صاحب کا ہرگز نام نہیں. ان کے بیٹوں کے نام تھے سر. شریف صاحب کا ہاں ان کا نہیں تھا. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی ہاں. بات. اب میں جو تمام لوگ، یہ تو آج کل ٹیلی ویژن اور یہ وہ سوشل میڈیا کی پیداوار ہماری جنزی ہے نا، ہاں جو لوگ بھی نصرت جاوید نام کے کسی صحافی کو جانتے ہیں ہاں جو 1975 سے اس شعبے میں ہے، میں کبھی بھی ایک لمحے کو نواز شریف صاحب کا حامی نہیں، بلکہ میرے اوپر یہ الزام اب بھی کبھی کبھار لگ جاتا ہے کہ میں جیالہ ہوں. جی میں پرو پیپلز پارٹی جی اس وجہ سے ہوا کہ جب جنرل ضیاء کا مارشل لاء تھا تو بھی اپوزیشن میں ایک ہی جماعت تھی، ان کے پیچھے سارے پڑے ہوئے تھے، میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے پہنچ جاتا تھا. پیپلز پارٹی. اور پھر یہ کہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ شفقت کرتی تھی، میں انگریزی اخباروں میں لکھتا تھا، پھر میرا غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ لینا دینا ہوتا تھا، مجھے کہتی تھی کہ بی بی سی والے سے بات کروا سکتے ہو، فلاں سے فلاں سے. تو میں ان کی بھی پارٹی کا تو خیر خواہ نہیں تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دوسرے دور اقتدار میں میں نے یہ جو آئی پی پی جس کی وجہ سے آج گردشی قرضہ ہمارے سر چڑھا ہوا ہے، اس کے میں نے اتنا کنسسٹنٹلی خلاف لکھا ہے کہ میں تمہیں بیان نہیں کرتا. ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے، ان کے وزیر اعظم جب وہ کانٹریکٹ ہو رہے تھے تب بھی جی سر. بینظیر صاحب نے آپ کو کہا نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو. I have to be fair with her. She did. میں کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا اپنے وہ ہیں وہ سارے یہ کرتا ہے بکواس، کہ وہ ناراض رہتی تھی، دیکھ کے پہچانتی بھی نہیں تھی کہ یہ کون شخص ہے. جب کبھی غصے میں ہوتی تھی پھر خود ہی کہہ دیتی تھی ماشاءاللہ کہ بھئی ہاؤ آر وی ڈوئنگ. ٹھیک ہے، تو وہ بڑے دل والی تھی اس معاملے میں، وہ کرٹیسزم کو بڑے دل سے لیتی. میاں صاحب اس کے مقابلے میں مجھے 2 مرتبہ، ایک مرتبہ جاپان اور ایک مرتبہ جرمنی آفیشیل دورے میں میرا نام، ان دونوں ملکوں میں میرے کمرے بک ہوئے، میرے پاسپورٹ پہ ویزے، میں باقاعدہ سامان باندھ کے بیوی کو خدا حافظ کہہ کے بالم بن کے ایئرپورٹ پہنچا تو مجھے ایئرپورٹ پہ بتایا گیا کہ یہ آپ کا نام لاسٹ منٹ پہ کاٹ دیا گیا. پہلی مرتبہ جاپان سے ہوا تو چودھری نثار علی خان زندہ ہیں، اللہ انہیں اور زندگی دے، ان سے پوچھنے، وہ آسمان پہ لگے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بھی تھے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، کس نے کیا، کیا ہوا، یہ وہ فلانا ماپ، اب نہیں ہوگا. اس کے باوجود پھر میرا نام مجھے زبردستی کہا گیا جرمنی، اور میں کہتا رہا کہ نہیں جی میں نے نہیں جانا، خدا کے لیے میں آلریڈی بہت بے عزت ہو گیا ہوں، مجھے دوسری مرتبہ بے عزت ہونے کا شوق نہیں ہے. تو اپنا اللہ تمہارا بھلا کرے، جرمنی میں بھی یہ ہوا. نہیں لے کے گیا آپ کو. اب آگے کا واقعہ سنیں. نہیں آپ گئے نہیں نواز شریف کے ساتھ کبھی؟ تو رہا ہوں تمہیں کہ ایئرپورٹ سے ہی خدا حافظ بائے. نہ نصرت کہ نہیں جی آپ کا نام لاسٹ منٹ پہ ڈرا کر لیا، ہو گئی بات. ہو گئی. اب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو نواز شریف صاحب جو تھے یہ اپوزیشن میں تھے،
تو انہوں نے مجھے پیغام آیا، مشاہد صاحب ان کے وزیر اطلاعات تھے کہ جی افسوس کرنے آنا ہے. تو یہ تھے مرحوم مجید ملک تھے، مشاہد صاحب تھے، چودھری نثار علی خان تھے. خیر وہ فاتحہ پر تو میں نے، ظاہر ہے میرا گھر تو بہت چھوٹا تھا، G8 میں تھا، تو میں نے کہا کہ جی میرے سسر صاحب کے یہاں ہی آ جائے پھر اس پہ اب میں قابض ہوا بیٹھا ہوں. تو وہاں باہر بیٹھے تو وہ فاتحہ ہو گئی. تو مجھے میاں صاحب نے نہایت خلوص سے پوچھا کہ تمہیں پتہ لگا تھا لڑکی کنے طرح نہ کرتا سی. تو میں نے نواز شریف اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے. ہاں، اور یہ مردان جلسے سے خطاب کرنے جا رہے تھے تو راستے میں رکے. اور میں نے سر جھکا کے، ظاہر ہے مہمان بھی تھے، بہرحال سابق وزیر اعظم بھی تھے، میرے والد کا افسوس کرنے آئے ہوئے تھے. تو میں نے سر جھکا کے کہا کہ سر وزیر اعظم تو تسی سو، میں کہ میں بتا دوں. ٹھیک ہے. اس کے باوجود یہ ہے ہسٹری. اس کے باوجود جب 4 اپریل سے یہ قضیہ شروع ہوا تو میں نے کہا بھائی اس میں 300 پاکستانیوں کا نام ہے، بالکل ان سب کو اکاؤنٹیبل کرو. ان سب کو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ انہوں نے ٹیکس ایوائڈ کیا ہے، ٹیکس ایویژن کیا ہے، یا قومی خزانے سے پیسے دائیں بائیں کر کے ادھر لے گئے ہیں. دیکھو دیر آر 2 تھنگس. ایک ہوتا ہے ٹیکس چوری کرنا، ایک ہوتا ہے ٹیکس کو ایوائڈ کرنا. مثال کے طور پر میں تمہیں ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں. ایپل جو ہے وہ امریکہ میں رجسٹرڈ نہیں ہے. کتنی بڑی کمپنی ہے امریکہ کی، ہیڈ کوارٹر ان کا فلوریڈا میں ہے. رجسٹر کہاں پہ ہے؟ ورجن آئلینڈ میں. ریزن بینگ کہ ٹیکس ایوائڈنس یہ ہے کہ آپ ایسا طریقہ کار کریں کہ آپ قانون کی گرفت سے، مطلب یہ کہ فرض کریں کہ اسلام آباد از ڈیوٹی فری یا ٹیکس فری، لوگ کہتے ہیں نہیں یہاں پیسہ لگایا آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، تو میں یہاں پر اپنی کمپنی رجسٹر کروا لوں. اور میری ذیلی شاخ جو ہے وہ نیو یارک میں کام کر رہی ہے اور اس کی 145 منزلہ بلڈنگ ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کو ٹیکنیکلی ٹیکس ایوائڈنس کہتے ہیں. اچھا، اور یہ ٹیکس ایوائڈنس کے سارے طریقہ کار ہیں، اور یہ ٹیکس فری زون یعنی ورجن آئلینڈ میں نے بنایا ہوا ہے. یہ سرمایہ دارانہ دنیا نے سرمایہ داروں کی آسانی کے لیے پورا سسٹم بنایا. ٹھیک ہو گئی بات. اب اصولی طور پر ان کو کب خیال آیا کہ یار یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی، کہ جب یہ جو ڈرگ کارٹلز ہیں نا، انہوں نے انہی کی طرح ہتھ کنڈے اپنی منشیات کی کمائی کو وائٹ کرنے کے لیے انہوں نے انہی کے ہاتھ کنڈے اختیار کرنے شروع کر دیے. سمجھ آئی بات تمہیں؟ یہ پکڑ دکڑ کرو. اب جیسے مثال کے طور پر IMF نے 145 کیڑے نکالے ہیں نا ہمارے، 186 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہے نا ان کی. اس میں کسی ایک جگہ بھی یہ ذکر ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح جکڑ کے رکھا ہوا ہے گردشی قرضے نے. کیوں؟ وہ خود قرضہ دیتی پیارے. اس لیے کہ بہت ساری جو IPPs ہیں ان میں فارنرز، وہی نا، وہ خود انوالو، ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، پارٹنرز ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہے. لہذا پاکستان کے تمام مراحل کی تشخیص کر دی گئی ہے MRI اور CT سکین. سب کچھ صرف قرضے، کہیں بھی ذکر نہیں ہوا کا نہیں. تو بہرحال اب جناب میں نے دہائی مچانا شروع کر دی. میں نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے. لیکن انہوں نے جو رسیداں کڈو کو بلاتے رہے. یہ جانا پھر میں نے ان کو کہا کہ سر اگر آپ کو پیش ہونا ہی ہے، یہ میٹر آف ریکارڈ ہے. میاں صاحب کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ جی آپ نے اگر پیش ہونا ہے تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے اور عدالتوں کے سامنے تو برائے مہربانی وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہوگا. اور یہ میرے الفاظ ہیں، میں نے یہ کہا کہ اگر آپ اس طرح تحقیقاتی، کیونکہ وہ گریڈ 20 اور 21 کے افسروں پر مشتمل کمیٹی نہیں بن گئی تھی جن کے سامنے حاضر ہوتے انٹیلیجنس کے لوگ اور باقی. تو میں نے کہا ابھی تو گریڈ 20-21 کے ہیں، کل کو آئندہ منتخب وزیر اعظموں کو تھانے داروں کے روبرو پیش ہونا، تو برائے مہربانی یہ روایت نہ کریں. اچھا، اس کی وجہ سے جناب وہ اس کا جواب اس وقت نہیں دیا نواز شریف نے.
نہیں، میاں صاحب نے بجائے جواب دینے کے وہ اس پہ ڈٹے رہے. دوسری طرف جو ان کے خلاف جن کا وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے گیم بنائی ہوئی تھی، انہوں نے میرے کانٹا لگا دیا کہ یہ بکواس کر رہا ہے، یہ کیا پٹیاں بڑھا رہا ہے. اس کے کانٹا تو بعد آپ کو پہ لگا جب آپ عمران خان وزیر اعظم بنے. ارے بابو انہی دنوں کا وہی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لانے والے کوئی اور تھے تو وہ تو ہاں ہاں ٹھیک. ہاں. اب بات یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کریں. میں بخدا ایک وے فارورڈ تو نواز شریف نے دے دیا نا آج. نہیں تو اس پہ عمل بھی تو کوئی کرے گا نا. فوری تھوڑی ہوگا، فوری تو میں سوال پوچھ سکتا ہوں. اب شہباز شریف صاحب آپ بحرین نے سے مجھ آئیں سے گے. سوال پوچھا، میں اب باجو کی گلی سے بڑا مطمئن ہو کر 100 قسم کی اگر مگر چنانچہ چونکے کرتے ہوئے آپ کو ایک جواب دے رہا ہوں. سیدھی سی بات ہے کہیں کہ میں نے ابھی خط لکھا ہے تو کم از کم یہ اس وقت تم مجھے یہ بتاؤ کہ جسے ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا صاحب، یہ سارے ابھی پینشن لے رہے ہیں گراں قدر؟ ہاں ہاں، ملین سے اوپر پینشن ہے سر. کیا بات کرتے ہیں آپ. باعزت طریقے سے مزے سے رہ رہے ہیں زندگی میں. آپ ایسا کریں کہ جی آپ خالی وہ تمام لوگ جنہوں نے پہلے یہ فیصلہ دیا کہ جی اب مزید تحقیقات ہوں، جس پہ یہ ایک دوسرے کے منہ میں مٹھائیاں ڈال رہے تھے. ہاں ہاں ہاں. یاد ہے تمہیں جب پہلا فیصلہ آیا تھا میں نے اس وقت بھی کہا یہ میرا ریکارڈ ہے. وہ مٹھائی تو نون لیگ نے بانٹ دی نا سر کہیں. میں نے یہ کہا کہ بھائی کس چیز میں مٹھائیاں کھا رہے ہو، پہلے فیصلہ تو پڑھ لو. فیصلہ آیا. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سرکاری افسران پر مشتمل کمیٹی کے روبرو پیش ہوں گے کہ فی الوقت ہمارے پاس اتنے ثبوت نہیں ہے کہ ہم آپ کو نااہل قرار دے سکیں. آ گئی نا. ہاں. آپ ایسا کریں کہ فی الحال اور تو کوئی زیادہ بات نہیں ہے، کسی کو الٹا لٹکانے کی بات نہیں ہے. آپ درخواست کریں، کوئی قانون بنا لیں. آج کل قانون بنانا تو اتنا آسان ہو گیا ہے. آپ نے 26ویں ترمیم کر دی، 27ویں ترمیم کر دی، ایک ترمیم ایسی بھی کر دیں جس پہ شاید پیپلز پارٹی بھی رضامند ہو جائے گی کہ آخر ان کا فیصلہ بھی دیکھو نا. ہاں وہی سپریم کورٹ ہے جس نے پہلے نتاحیات نااہل کیا. اسی سپریم کورٹ نے اب ان کو یہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، نیک پاک ہیں. نہیں تو آج نواز شریف کو یہی کہا ہے نا کہ ان اکیلے نواز عمران خان نہیں باقی بھی مجرم ہیں. اب تو سارے بابا لیکن باقی مجرمان کون ہیں؟ تو وہ تو آپ بتائیں نا کون ہے. میں کیسے؟ اندازہ تو لگا. مجھے سزا ہوئی تھی. اندازہ تو لگا. نہیں، میں نااہل قرار دیا گیا تھا. ایک تو وہ ہوگا بینچ جس نے یہ سنا ہوگا. پھر وہی میں تم سے دوبارہ عرض کیے چلے جا رہا ہوں کہ چوری ہو عدنان صاحب کے گھر، اور اب عدنان صاحب جو ہے وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ ہر چوک میں اپنی مرضی کا SHO لگا سکتے ہیں، ہر شہر میں اپنی مرضی کا SP لگا سکتے ہیں. تو وہ نصرت جاوید سے پوچھیں کہ میرے گھر ڈاکہ کیسے پڑا تھا. یہ تو وہ کس کو کہہ رہے ہیں پھر؟ ان کو بھی سزا دو جو لانے والے ہیں. کس کو سنا رہے ہیں؟ نواز شریف جو بولیں گے بڑا سوچ سمجھ کے بولیں گے. انہیں پتا ہے کہ یار وہ بہت سمجھ سوچ تو یہ جملہ انہوں نے بولا نا کہ اپنے بھائی کو مینا مار رہے ہیں کہ تو بحرین پھر جا رہے ہیں واپس آؤ لسٹ. ایرینڈلی تو پھر یہی ہے کہ آپ اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں. نہیں لیکن اس کی ساتھ ہی تعریف بھی کی. انہوں نے کہا پہلے مجھے گما تھا کہ سب سے زیادہ کام میں نے کیا ہے لیکن میرا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے شہباز نے. کیوں جی؟ یعنی کہ وغیرہ وغیرہ، یعنی اچھے کام کر کے. میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہتر یہی تھا. میں جان کی امان پاتے ہوئے میاں صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ اس بحث میں نہ الجھے. ورنہ جب اگر فرض کریں ان کی سٹوری کے مطابق عمران خان کو ہیرو بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ بنا تھا، کیا اس سے قمر جاوید باجوان نام کے کسی شخص کا کوئی تعلق نہیں؟ یہ کہتے تھے. میں خود اس جلسے میں تھا. مریم نواز نے کہا تھا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا احتساب ہوگا. آج مریم نواز وزیر اعلیٰ. آپ بتائیے کہ ان ایک پٹیشن لے اور وہی چلی جائیں لاہور ہائی کورٹ میں. ان کو ان کے عہدے میں توثیق کس نے دی؟ آپ نے؟ میں نے؟ وہ تو نواز شریف صاحب نے دی تھی. تو بس خدا حافظ، السلام علیکم. تو بجائے اس کے کہ آپ مجھے رگے دیں اور مجھ سے یہ پوچھیں. چلو کوئی جذباتی فیصلہ تھا یا انڈر پریشر. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ مجھے کانٹوں میں نہ گھسیٹیں. کس سے پوچھوں؟ انہی سے پوچھیں. کوشش کریں وہاں پہنچ جائیں، وہاں جا کے باہر بیٹھ جائیں کہ سر میرا سوال ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ نہ دسو رات دے کے یہ چلے جائیں. تو برائے مہربانی جس علاقے میں میں اور تم جانے کے قابل نہیں رہے ہیں ان میں نہ جائیں. نہیں آپ میں تو چلو حوصلہ نہیں ہے. نہیں جی، میں بالکل بزدل
बखुदा मैं हाथ उठा के नहीं, ये कोई ताना नहीं है। आप इकबाल ना भी करें तो मैं मान रहा हूँ ना इस बात को कि आप में हौसला नहीं है, मेरे में ताकत। आप बुजुर्गों में की लिस्ट में आ गए। मैं बुजुर्गों की भाई नवाज लिस्ट में शरीफ सरे फहरिस्त हूँ। अरे बाबा, नवाज शरीफ तो 3 मरतबा वजीर आजम बना ना इस मुल्क का। हाँ। नवाज शरीफ वो है जिसने 2024 में हुकूमत बनाई। हाँ। नवाज शरीफ ने कहा बादशाहों की तरह, जाओ शहबाज शरीफ तुम वजीर आजम हो, हाँ। जाओ मरियम नवाज तुम वजीर आला हो। यार मतलब वजारत उज़्मा से बड़ा ओहदा नवाज शरीफ के पास है जी जी। कि वो आज बादशाह बनाता और उतारता है। तो अगर वो शख्स नाम लेने से गुरेजा है तो मैं क्यों लूं? मुझे किसी बावले कुत्ते ने काटा है कि मैं अपने तो पेट में नवाज टीके शरीफ को लगवाता नाम फिरूं? नहीं ले सकते। बाबा अगर वो नहीं ले सकते तो मैं लेकर अपने गले में फंदा क्यों डालूं? आप ना डालो। कोई वजह होगी ना कि वो नहीं ले रहे। वजह क्या है? मैं क्यों? वो पता है ना। वो इन्होंने पता जी, मैं क्यों कमाल बताऊं? कर रहे हो। नहीं नहीं, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात और है, वो ये है कि सर जो हुआ सो हुआ। अगर आप उस हवाले से इस तरह के बैठ के यही कह सकते हैं कि नहीं था जी, ये ताने मैंने हैं, ये यानी कि गुस्से में बस कही हुई बातें हैं। कोई एहतसाब की तरफ नहीं बढ़ेगा, उन लोगों का एहतसाब नहीं होगा जिन्होंने मेरा नाअहल नहीं ख्याल किया। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जिन्होंने इनको नाअहल किया वो कटहरों में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि साहब आप इस बात पर तवज्जो दीजिए कि जब से आपके भाई, आपकी पार्टी पहले पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में, अब उनकी हिमायत से इक़्तिदार में है, तो उसके बारे में कल ही इनके बहुत वफादार बड़े सीनियर माहिर मुआशियात एहसन इकबाल साहब ने महकमाए शुमारियात की तैयार करदा एक रिपोर्ट मंजूर की है कि इसे पब्लिक की। ठीक है। अब वो रिपोर्ट ये कह रही है कि गुज़श्ता 3 सालों में मुल्क में बेरोजगारी में 31%, कितना? 31%। 31% इजाफा हुआ है। इजाफा हुआ है, इंक्रीज। इसने इसका नवाज शरीफ ने भी एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम मुल्क तरक्की कर रहा है और टेक ऑफ पे है ये। वो तो उन्होंने कहा दिवालिया से बचा लिया, ये वो, मैं उनकी सारी बातें तस्लीम करता हूँ। मैक्रो इंडिकेटर भी अच्छे हैं, IMF भी कह रही है कि कुछ बेहतरी आ रही है, जैसे मैंने भी लेकिन पढ़ी 21% नहीं है कहीं। मैं तुम्हें सीधा साधा, तुम अब कंप्यूटर निकालो उसमें से, उसमें कहा गया है कि 2020-21 में 45 लाख लोग बेरोजगार थे। ठीक है। हैं? अब 59 लाख हो गए। 59। अब हिसाब लगा लो। हाँ, तकरीबन 20-22 बनता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो एक और बहुत ही अफसोसनाक बात है जिसकी तरफ आप शायद तवज्जो नहीं देंगे, मर्दों से ज्यादा औरतों में बेरोजगारी बढ़ रही। अब इस बेरोजगारी के क्या नुकसान हैं? खातून काम कर रही हो तो एक गरीब घर का जो है वो थोड़ा सा उन्हें अपना खर्चा वर्चा ब्रीदिंग चलाने में स्पेस मिलती है इस breathing मुश्किल में space रहने की। मिल ठीक है। जाती। दूसरा, लॉन्ग टर्म ये फायदा होता है कि आप जो है आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है। खातून ये समझती है कि अगर मैं यानी फैमिली लेने चली गई तो यार मुझे डिले करना चाहिए क्योंकि मुझे घर चलाना। बांग्लादेश उसका करीब तरीन मॉडल है, वो ग्रामीण बैंक, और वहाँ पे सारे वो जो है वो इसी वजह से वहाँ पे जो आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया, उन्होंने कंट्रोल किया। तीसरा इसका फायदा ये होता है कि औरतों में जो है वो एक अपनी खुद एतमादी भी बढ़ती है। अब आपके यहाँ ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पर देहाती इलाकों में बहुत बड़ा उनका कि वो ज़रूरी शोबे में आराम से देहात में ही रहते हुए
ایک محفوظ طریقے میں، اس میں سب سے زیادہ کپاس اور یہ چنائی اور ہاں، دوسری چیزیں ٹھیک ہے، وغیرہ وہ ساری، ہاں، اب آپ نے وہ فصلیں بھی جو ہیں ختم کر دی. ختم کر دیں اب آپ نے ایسی فصلیں اگانا شروع کر دیں جس کو جس عورت میں نے، جس لیبر کا ختم ہو گئی اتنا. لیبر انٹینسو نہیں رہے ہیں. ہاں صحیح ہے. اچھا، اب یہ بتاؤ کہ ایک جو عام انسان ہے وہ تمام تر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس بات سے ایگری کرتے ہوئے بھی کہ جی میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور میاں صاحب کے ساتھ اس سے زیادتی یہ ہوئی کہ بہرحال کوئی پسند کرے یا نہ کرے نفرت کرتا ہو نواز شریف صاحب کی سیاست سے، اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ان کی بیگم صاحبہ، ان کی اہلیہ جو ہیں اللہ بخشے، وہ کینسر کے موذی مرض کا شکار ہو کر، اور وہ جس ہسپتال میں داخل تھی وہاں پہ روزانہ چھاپے مارے جاتے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایسے ڈرامہ لگا رہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے، بہت بڑی اذیت ہے یہ. اس سے زیادہ کسی کو آپ نفسیاتی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس سب کے باوجود انسان تو یہ دیکھے گا نا کہ یہ دکھ تو میاں نواز شریف صاحب آپ کا ہے، لیکن میں، یعنی نصرت جاوید نہیں، یعنی ایک عام شخص وہ کہے گا جی میں جو ہوں میں بے روزگار ہوں، میں مہنگائی کا سامنا کر رہا ہوں، 4 سالہ دور حکومت میں میری معاشی حالت بہتر میری نہیں، معاشی حالت بہتر نہیں ہوئی، بھلے ملک بقول آپ کے دیوالیہ سے نکالا. اور میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں میاں صاحب کہ ہم اس حالت میں شاید اس وجہ سے پہنچے کہ خان صاحب کا پروجیکٹ شروع ہو گیا تھا، لیکن سر اب وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا نا. میرا ریلیف کتنے تو مجھے جو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جو آپ جملہ بول رہے ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرف آپ نہیں آ سکے، نواز شریف نے یہ کہا کہ ان کے مجرموں کو بھی، ان کو بھی، لانے والوں کو بھی مجرم ٹھہرایا جائے نا، تو کہا جائے. اب سوال یہ ہے کہ مجھے اس بات میں بھی نواز شریف کی بے بسی نظر آئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں احتساب اور نہیں ہو پا رہا. اب وہ چاہتے ہیں عدنان حیدر، نصرت جاوید، تمام سننے اور دیکھنے والوں کو وہ بریدنگ سپیس ملے، معاشی ریلیف ملے، کر سکتے. تو بابا ان کا وہی عالم ہے نا، جیسے میں اور تم کیمرے پہ بیٹھ کے ماتم کنا ہی کرتے ہیں نا. وہ تو اس جگہ بھی نہیں ہے. نہیں تو انہوں نے بس اتنا ہی کہا نا کہ ان کو لانے والوں سے بھی پورا حساب لینا چاہیے. ہاں مطلب جو ہم کر سکتے ہیں اتنا نواز شریف بھی نہیں کر سکتے. اگر بھائی اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے سگے چھوٹے بھائی وہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور بیٹی جو ہیں وہ اٹک سے رحیم یار خان تک پھیلے پاکستان کی آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ، تو وہ کیا کہیں. ٹھیک ہے، اس سب کے باوجود بھی اگر نواز شریف صاحب وہ نہیں کر سکتے جو وہ چاہتے ہیں تو پھر اسی چنگے پھر ہم کیوں کریں؟ عدنان حیدر کے پاس پاور ہے، میں بریک لے سکتا ہوں. نواز شریف تو بریک بھی لے. لیکن میری پاور یہی ہے. چلیں میں اپنی پاور ایکسرسائز کرتا ہوں. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کے ساتھ تو ہندوستان کی کشیدگی کا ایک عالم لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے مسلسل، اب وہ پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں ہے. لیکن یہ چین کے ساتھ کیا نیا قضیہ چلا ہے، کیا ہے سارا ماجرا؟ چین کے ساتھ قضیہ تو نیا نہیں، یہ خاتون کوئی گئی ہے اس کے ارے کل وہ واقعہ ہوا جس میں بڑی ہاہاکار مچ رہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان جو موجودہ بھارت ہے اس کے درمیان جو سرحد ہے یہ مختلف مرحلوں میں، مختلف سیکٹرز میں، یعنی انڈیا، افغانستان اور پاکستان کے درمیان تو ڈیورنڈ لائن بن گئی تھی نا، اور قضیہ ختم. پاکستان بننے سے پہلے کی وہ کہانی آپ نے بتائی تھی یہاں پہ. یہ بھی پاکستان بننے سے پہلے کی ہے نا. تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے امپورٹنٹ جہاں پہ کنیکٹ ہوتا ہے یعنی برطانیہ اور انڈیا 1947 سے قبل، وہ ہے لداخ. اب لداخ جو تھا وہ تاریخی ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تھا. ٹھیک ہو گئی بات. اب لداخ کا جو ہے ایک ویسٹرن ایریا ہے، ایک ایسٹرن ایریا. ویسٹرن ایریا الگ سے طے ہوا، اس میں اقصی چین جو ہے وہ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان کے حصے میں آ گیا تھا.
تو پاکستان نے کہا کہ یار ہمیں اس کا کیا کرنا، چین دعوے دار ہے، تو ہم نے ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے، انگریزوں کی بنائی ہوئی اگر سرحد ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا علاقہ تھا تو ہتھیار لیا گیا، ہاں بالکل. تو ہمارا اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. انڈیا کہتا ہے کہ نہیں، وہاں وہ جو خاص طور پر ایسٹرن، وہ میک موہن لائن اس کو بولتے میک موہن. ہیں، یہ 1914 میں ہوئی. اب یاد رہے کہ ان دنوں چین کے کافی برے یعنی کہ حالات تھے، ظاہر ہے گراں قدر چینی، وہ گراں خواب چینی، علامہ اقبال نے فرما رکھا ہے، ہاں سنبھلنے لگے. اور ان کے پاس اوپیم وارز بھی یعنی کہ مسلط کی تھیں برطانیہ نے. ہمارے یہاں سے اوپیم پیدا کر کے ان پر جی ان کو رکھو. شنگھائی کے سلسلے میں ان کے قبضے وبضے کا کاغذات. اینی وے، اب لداخ ہی سے ملحقہ ایک صوبہ ہے جس کو وہ اروناچل پردیش. یہ پہلے اس کو NEFA کہتے تھے، NEFA. ٹھیک ہے جی، نفا پورا ایریا کو، تو اس میں اروناچل پردیش. اب چین کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اکثر چین کی طرح ہمارا علاقہ. اب یہاں سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جاپان سے لندن جا رہی تھی. اب وہ جا رہی تھی وایا واشنگٹن، جاپان سے وایا شنگھائی. جاپان سے وہ شنگھائی گئی. جب وہ شنگھائی اتری تو وہاں پہ امیگریشن والوں، اچھا اب وہ اس کی صورت شکل بھی پتہ نہیں ہمارے دوست دکھا سکتے ہیں نہیں، وہ شکل سے دیکھو چینی لگتی، اروناچل پردیش والے سارے چینی چینی لگتے ہیں نا سر. بالکل باکسر بھی باقاعدہ بڑی مشہور ہے ہمارے ہندوستان جیسے کی لوگ وہاں سے. ہیں. ایک باکسر بھی ہے مشہور یہاں سے. اچھا بہرحال، تو وہ اس کو انہوں نے روک کے تو انہوں نے تفتیش شروع کر دی بھی تم کون یہ وہ. اس پہ لوگوں نے بہت شور مچایا کہ جی ہمارے ساتھ. تو آج جو ہے وہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی ہم تو چونکہ اروناچل کو ہندوستان کا حصہ نہیں مانتے. انہوں نے نام ہی اس کا رکھا ہوا ہے زنگان، یعنی انہوں نے اس کا نام ہی وہ اروناچل پردیش نہیں زنگان سمجھا. اچھا، اب اوریجنلی تبت بھی چین کا حصہ نہیں تھا، ٹھیک، اور اس کو ایک زمانے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی اس پہ قبضہ کرنے والا تھا. وہ جو جرنیل وہاں گیا تھا نا، اس کو وہاں بلایا اس نے لاہور میں، اور راوی کے کنارے اس کے ساتھ اکیلے گھومتا رہا. اس نے کہا بیوقوف آدمی، قبضہ تو کر لے گا، تو نے کشمیر میں بھی کر لیا ہے، لیکن یہ تبت میں لاجسٹکس جو ہے تیرا باپ پہنچ جائے گا. تو یہ دیکھ جو ہے ابھی اسی میں گزارا کرتے ہیں. ٹھیک، بہرحال تو اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ برٹش انڈیا کے اپنے سفارت خانے ہوتے، ایک تو برطانیہ تھا نا، ایک برٹش انڈیا تھا. تو برٹش انڈیا کا جو ہے وہ تبت میں بھی سفارت خانہ تھا. اچھا، تبت کو الگ سے ریکگنائز کیا الگ سے ریکگنائز کرتے تھے. کاشغر میں بھی تھا. اچھا، یہاں پر جو بڑے مشہور بھارت کے سفیر رہے ہیں، ہائی کمشنر جنرل مشرف کے دور میں پاکستان میں، ان کے والد جو ہیں وہ تبت میں سفیر تھے. اچھا، برٹش انڈیا کی. اور ان کے جو سسر تھے وہ کاشغر میں تھے. اچھا، واہ. وہ شیو شنکر جو بعد میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی. خیر، بہرحال بعد میں جب حالات وغیرہ بدل گئے تو اب تبت کا جو دلائی لامہ ہے وہ تو انڈیا میں رہتا ہے. ٹھیک، تو ابھی وہ چین کا یعنی پراپر حصہ ہے. انڈیا کا مسلسل یہ جا رہا ہے. مجھے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ چند ہی روز قبل کسی اور نے نہیں، بھارتی فوج کے سربراہ نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارے اس ایک سال کے اندر تقریباً 1100 مرتبہ چینیوں سے وہ جو سرحد کے ساتھ ساتھ وہ جو ٹاک ہوتی ہے ہوئے ہیں، اور ہمارے معاملات بہت بہتر جا رہے ہیں. یہ وہ میں چانکیہ ہے نا ڈائلاگ، ڈیفنس ڈائلاگ، اس میں لیکن بہرحال میں نے یہ بیان پڑھا تھا. یار اگر یہ مسئلہ تم لوگوں کے درمیان حل ہو چکا ہے، اچھا سب سے بڑا امپورٹر چائنیز گڈز کا انڈیا بھی، یعنی کہ تجارتی خسارہ جو ہے وہ چائنا کے حق میں ہے، اور جو ان کا ٹریڈ گیپ ہے وہ وائڈ ہے. تو اس کے باوجود جو ہے آپ اپنا مائنڈ میک اپ کرو کہ آپ چین کو اپنا دوست سمجھتے ہو یا دشمن.
ٹھیک ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ قضیہ کو کچھ حالات ریزالو ہو گیا. ہندوستان میں عجیب و غریب سے ہی چل رہے ہیں. وہ نیتن یاہو کا ایک دورہ تھا. ہاں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ تو ایک واقعہ ہوا, وہ ایک یعنی پوائنٹ سکورنگ تھوڑی سی ہو گئی ہے اور دیٹس اٹ. لیکن یہ جو نیتن یاہو والا قصہ ہے بھائی صاحب, اس کو ہمیں بطور پاکستانی بہت سن. دیکھیے اسرائیلی اخبارات میں یہ خبر آئی کہ نیتن یاہو جس کو دسمبر میں بھارت جانا تھا وہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر آئے گا, ہندوستان میں نہیں آئیں گے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کے اخبارات, اسرائیلی میڈیا. اور وجہ اس کی یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ جو لال قلعے کے قریب 10 تاریخ کو حملہ ہوا تھا, اس کے بعد سے اب کہانی یہ بنی جا رہی ہے کہ اب جو کشمیری ہیں ان میں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یار کشمیر میں بقول انڈیا کے دہشت گردی کا کوئی فائدہ نہیں, مین سٹریم میڈیا پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. تو اب وہ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ چاہ رہے ہیں کہ بھارت کے بڑے شہر جیسے دلی ہو گیا, لکھنؤ ہو گیا, وہاں کرا جائے. ہندوستان کے لیے امبیرسمنٹ ہر مقام پہ بنتی. جب دبئی میں وہ گرا ان کا طیارہ اعجاز, تو ایک الگ بات ہے. ارمینیا نے کہا کہ ہم جو خرید رہے تھے نہیں خریدیں گے. امبیرسمنٹ تو ہے نا ہر فرنٹ پہ. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن تم اس کے ساتھ برائے مہربانی نہ کرو. اس میں کہانی جو بیچی جا رہی ہے, جب آپ کہتے ہیں سیکیورٹی سیکیورٹی سیکیورٹی, تو سیکیورٹی میں بات یہ ہے کہ یار اگر سیکیورٹی ہی کنسرن ہے تو اگلے ہی مہینے روس کا صدر بھی تو آ رہا ہے نا انڈیا. اچھا, اب روس اور انڈیا کے کتنے پرانے اور دیرینہ تعلقات ہیں. ابھی روس یوکرین جنگ کی وجہ سے انتہائی سستے ترین داموں تیل کس کو ملا؟ انڈیا کو. اس تیل کو ریفائن کر کے کس نے کس کو بیچا؟ اور انڈیا نے تو متھا دے دیا ٹرمپ کو. اور اب ٹرمپ اس کی وجہ سے جو جھگڑا ہوا. اب سوال اٹھتا ہے اگر بھارت میں سیکیورٹی کی سچویشن اتنی ہی بری ہے تو پھر پوتن کیوں آ رہا ہے؟ اب اس کو کور اپ کر رہے ہیں اسرائیلی پرائم منسٹر. یار سیدھی سادی بات ہے کہ یہ کہانی یہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان دہشت گردی کے نئے گروپ بن رہے ہیں ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ قنود و یہود اور وہ غزہ کا آپ سے بدلہ لے سکتے ہیں. کہانی یہ ہے. ویری رائٹ. بہت شکریہ ناظرین, ٹائم ختم ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا.